अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इस वक्त सभी सियासी जमातें किसी न किसी सूरत में मैदान अमल में नजर आ रही हैं। आने वाले इंतखाबात की तैयारियां की जा रही हैं। कहीं पर इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने की कोशिशें हम देख रहे हैं। कहीं पर किसको टिकट देना है, किस हल्के में, वो फैसले जो है वो सुनाए कि पार्टीज के अंदर उसका आगाज हो गया है। कहीं पर कुछ सियासी जमातें हैं जो कह रही हैं कि अब हम अपने मंशूर पर काम कर रहे हैं, जो लेकर हमने अवाम के पास जाना है आने वाले इंतखाबात के अंदर। फिर अगर हम बात करें इलेक्शन मुहिम की भी, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि एक नई जमात है, उन्होंने भी जलसे जुलूस और पब्लिक को जो रीच आउट करने की मुहिम होती है, हम देख रहे हैं कि उसका आगाज कर दिया। लेकिन इस सब सूरत हाल के अंदर एक सियासी जमात ऐसी है जो कि ऐसा लग रहा है कि अपनी बका की जंग लड़ रही है। बहुत से ऐसे लोग जो कि मैं ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक नैरेटिव था, जो उसकी एक वेव थी, उसका फेस हुआ करते थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो चेहरे जो है वो किसी और कारवान का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई पार्टी को छोड़कर जा रहा है। जो लोग पार्टी में हैं भी, वो भी बहुत उस तरीके से मुतहरिक नजर नहीं आ रहे, और अगर मीडिया स्क्रीन पर मुतहरिक हैं भी, तो ये तो कहना मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त होगा कि इलेक्शन की किसी मोड में या कैंपेन में पीटीआई कम से कम नहीं दिखाई देती। तो कुछ इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो मुश्किलात हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इनमें इजाफा हो जाएगा, या ये समझा जा रहा है या देखा जा रहा है कि इनसे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि अली मोहम्मद खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने सदर पाकिस्तान से मुलाकात भी की कि सभी सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। उन्होंने कहा जी कि आने वाली जो हमारे इस मुल्क की नौजवान नस्ल है उस पर रहम करें और मिलकर बैठ के एक दफा एक तरीका कार जो है उसको वज़ा कर लें। तो थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके कार की अली मोहम्मद खान साहब बात करें। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब मौजूद है हमारे साथ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, इशूज बहुत सारे हैं जिन पे मैं आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले यही मामला जो आपने क्योंकि एक अटेम्प्ट भी की है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, आप ये कह रहे हैं कि सभी, और मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि जरदारी साहब को भी बुलाएं, नवाज शरीफ को भी बुलाएं, खान साहब को भी बुलाएं। सर, अचीव क्या होगा इन सबको बुलाने से? एक बात, और दूसरी बात यह कि सवाल वही है, खान साहब बैठने को तैयार होंगे किसी के साथ? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सियासी लीडरान को बैठना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस बात पर बैठना चाहिए। खान साहब की बात का पहले जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल खान साहब बैठेंगे, लेकिन नुक्ता क्या होगा वो नुक्ता अहम है। वो नुक्ता है साफ शफाफ इलेक्शन, और उसके लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना, और इलेक्शन के बाद का भी एक जो फ्रेमवर्क है उस पर डिस्कशन करना कि इलेक्शन में हम चले जाएं ऐसे माहौल में जिसमें किसी जमात को ये ना लगे कि उनको कॉर्नर किया जा रहा है, या उनको दीवार से लगाया जा रहा है, या उनकी लीडरशिप को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, या किसी भी तरीके से हुकूमती जोर जबरदस्ती का शिकार हो रहे हैं। एक तो ये नुक्ता। दूसरा, इलेक्शन वाला दिन साफ शफाफ हो, जिसको अवाम वोट डाले उनके बक्से से उन्हीं के नाम का निकले। और तीसरा जो नुक्ता है मेरे ख्याल में वो उतना ही अहम है जितना साफ शफाफ इलेक्शन है, वो ये है कि सियासी जमातें इस एक नुक्ते पे वो इत्तेफाक कर लें कि जो भी इलेक्शन जीते उसके बाद वो जो हुकूमत बनाए वो सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में वो फैसले करे, और जो अपोजिशन हो वो सिर्फ इसलिए मुखालफत ना करे कि अब इनको गिरा के मैंने महीने या 6 महीने बाद या साल बाद दोबारा आना है। नहीं, आप एक आईनी तरीका इख्तियार करें। अगर अवाम ने आपको वोट नहीं दिया तो आप अवाम की राय का एहतराम करें। जो हुकूमत है उनको अपना वक्त गुजारने दें, और आप डट के अपोजिशन। सर, इसमें ये भी शामिल नहीं कर लेना चाहिए कि जो हुकूमत है वो भी अवाम के कामों पर, अवाम के मसाइल पर फोकस करे, अपनी ऑपोजिशन पर, मुखालफीन पर तनकीद करने पर, उनका एहतसाब करने पर, और कोई भी करप्शन के इल्जामात लगाकर उनको परस्यू करने पर फोकस ना करे? क्योंकि एक तनकीद ये है कि आप लोगों ने हुकूमत में यही कुछ किया। देखिए, इसको माइन्यूटली तो आप प्लान नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ अवाम है, 1 दर्जन के करीब जमातें हैं, जिसमें 4-5 बड़ी जमातें, उसमें से फिर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून है, फिर पीपल्स पार्टी है। तो इन सारों को इस तरह से यानी कि सिट स्टैंड तो नहीं कराया जा सकता। जमहूरियत है, उसमें तनकीद भी होगी, उसमें इख्तलाफ भी होगा, सख्त तकारीर भी होंगी, सारा कुछ होगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो है कि मोटी मोटी 3-4-5 बातें आपस में डिसाइड कर लें कि इस बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं तो कई दफा मैंने ये बात की है कि जो भी हुकूमत आए, हम आए या कोई और, कोई भी जाती इंतकाम की तरफ नहीं जाएगा। जिस तरह हमारे साथ पिछले 18 महीनों में हुआ है, हम नहीं चाहेंगे हम किसी और के साथ ये करें। तो जाती इंतकाम नहीं, लेकिन अगर किसी ने मुल्क का नुकसान किया है
ملکی اداروں کا نقصان کیا ہے یا معیشت کا نقصان کیا ہے، کوئی قانون توڑا ہے، وہ قانون کا سامنا کرے. نہیں آف کورس اس سے تو خیر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اچھا انتقام، سیاسی انتقام کس نے کس سے لیا، کب لیا، اس کی طرف میں آتی ہوں. ابھی آپ نے دو باتیں، ایک تو یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، کسی لاہے عمل پر غور کرنا چاہیے، اور ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جو لیڈران ہیں پارٹیز کی، اگر ایسا لگے گا کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا یا کارنر کیا جا رہا ہے تو اس سے اچھا میسج نہیں جائے گا. اس طرح کی باتیں جو آپ کر رہے ہیں اس کو لے کر اب ایک آواز یہ اٹھنے لگ گئی ہے کہ آپ لوگ کسی ڈیل کی تلاش میں ہیں. آپ بھی اپنی جماعت کے سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، آپ کے ساتھ تھے فیصل واؤڈا صاحب، انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک سینئر پی ٹی آئی رہنما نے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا ہے کہ میری ڈیل کروا دیں، ہماری ڈیل کروا دیں. سینئر رہنما رہ کتنے گئے جس نے کیا پتا، اسی لیے میں سوال پوچھ رہی ہوں. ویسے ایک تو میرے ساتھ موجود ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا. نہیں میں تو سینئر نہیں ہوں، میں تو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے آج بھی اپنے آپ کو نوجوان رہنما سمجھتا ہوں. لیکن واڈا صاحب ظاہر جماعت ہماری چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات میں نہیں کرنا چاہتا. یہ البتہ ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے بات، تو یہ ایک بلنٹ آدمی ہے. باقی جماعت میں انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا وقت گزارا، اور جو ہمارے ساتھ اچھا وقت گزار کے چلا جائے میں ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتا. بس یہ کہنا چاہوں گا، ایک بات کہہ رہے ہیں اس کو رسپونڈ کرتے، وہ کہتے ہیں آپ لوگ ڈیل کی تلاش میں ہیں. جی میں دیکھیں جو کوئی ڈیل کی بات کر رہا ہے ان کا نام بھی ان کو پھر بتانا چاہیے. میرے خیال میں تو ڈیل یا ڈیل کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ تحریک انصاف کے اس میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کوئی ڈیل وغیرہ نہیں چاہتے. ہاں ایک نقطہ ہے، صاف شفاف الیکشن ہم چاہتے ہیں. یہ تو ڈیل نہیں ہے، یہ تو ایک بنیادی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہو، اور ہمیں یا کسی بھی دوسری جماعت کو الیکشن آزادانہ طریقے سے لڑنے دیا جائے. اس کے بعد فیصلہ عوام کرے گی. دیکھیں اس کو صاف الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بلہ جو ہے بیٹ وہ ہمارے ہاتھ میں رہنے دیا جائے، چھکے چوکے ہم مار لیں گے، چھکے چوکے جو ہے وہ آپ لوگ لگا لیں گے. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں کہ بیٹھا جائے، مفاہمت کی جائے، وہ آپ نے کہا کہ ڈیل کی بات تو نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب، اچھا علی درانی صاحب بھی وہ ہم نے میدان میں دیکھے اور میرے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان بھی بیٹھیں گے، مذاکرات ہونے چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے. خان صاحب نے یہ سگنلز آپ لوگوں کو خود دیے ہیں یا آپ لوگ اس بارے میں ان کے حوالے سے ازمپشن کے اوپر چل رہے ہیں کہ نہیں ہم انہیں منا لیں گے مفاہمت کے لیے؟ بڑا بنیادی اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار تھے جب وہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے. انہوں نے یہ عرض برملا کیا تھا کہ میں سب سے سیاسی اور غیر سیاسی سب سے پاکستان کی خاطر ایک آزاد شفاف الیکشن کرانے کے لیے بات کے لیے تیار ہوں. تو بات وہیں رک جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے کہ مقصد کیا ہے گفتگو کا؟ آزاد شفاف الیکشن. اب ہم اوروں کی طرح تو نہیں ہے نا کہ ہمارے کوئی کرپشن کے کیسز تھے، نیب میں ہمیں ریلیف چاہیے یا ہمیں کسی اور، ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے. توشہ خانہ میں بھی نہیں چاہیے سر. ڈیمانڈ دیکھیں ہم صرف کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آزاد شفاف الیکشن ہو، اور باقی جتنے بھی کیسز ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس میں اکثریت جو ہیں وہ سیاسی کیسز کے ہیں، اور وہ انشاءاللہ عدالتوں میں وہ رہ نہیں پائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے پوچھا کہ ہم لوگ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ تو بڑے فیصلے ہیں، جیسے کسی جماعت سے الحاق کرنا ہے، کسی جماعت سے انتخابی الائنس کرنا ہے، یا کسی لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. یہ باتیں ساری خان صاحب کے کرنے کی ہیں، یا خان صاحب اس پہ جب تک کلیئر ڈائریکشن نہیں دیں گے ہم اس طرف نہیں جائیں گے. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں، دیکھیں کور کمیٹی اور اس کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، ذیلی کمیٹی ہے جس کا میں ممبر ہوں، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک سیاسی فضا بنانے میں مدد دی جائے کہ تحریک انصاف کو موقع ملے کہ وہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ زیادتی بند کی جائے تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے. دیکھیں ایک طرف عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اس میں نہ بیل دی جا رہی ہے، نہ اس کو پراپر سنا جا رہا ہے، اور وہ ایک تاریخ پہ تاریخ ہے، چھوٹے سے کام کے لیے مہینہ لگ جاتا ہے. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو سارا نظام ان کے سامنے سرو سجود ہے. ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ ان کی ساری نادرا کی اوتھینٹیکیشن ہائی کورٹ کے لیے ہوتی ہے، پھر ان کو سرکاری لوگ سلوٹیں کرتے ہیں، پھر جس طرح سے ان کو ریسیو کیا گیا، ان کا جلسہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. تو یہ سارے سر ویسے آپ کو انٹرپٹ کر لوں، نادرا کی فیسیلیٹیشن پر تو رانا ثناء اللہ وضاحت کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک منیمم سی فی دیں تو نادرا کسی کا بایو میٹرک کرنے کہیں بھی چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی دے دیتے، خان صاحب کا بھی ہو جاتا، ہم نے وہ فی دے دی، ہمارا ہو گیا. اس میں پروٹوکول کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو تو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں جب حکومت میں بھی نہیں آئے تھے، اپوزیشن کے زمانے میں جب ہماری پہلی اپوزیشن تھی
میں نے یہ بات کی تھی، اور یہ بات میں نے جب میں گرفتار نہیں ہوا تھا، پہلی اپوزیشن 2013 سے 18، پھر اپنی حکومت میں جب میں وزیر تھا، اور جب میرے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی تب بھی میں نے یہ بات کی. یہ ایک بات میں نے 3 موقعوں پہ کی ہے، 3 ایراز میں کی ہے. جب مجھ پہ کوئی قدغن نہیں تھی، میں اپوزیشن کا ایک نیا نوجوان MNA تھا، یا جب میں حکومت میں وزیر تھا. حکومت میں طاقت آپ کے پاس ہوتی ہے، طاقت تو اللہ کی ہے، لیکن حکومتی ریاستی طاقت آپ کے پاس ہوتی ہے. اور جب میرے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، مردان بار میں یہ بات کی تھی. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ کسی بھی سیاسی لیڈر جو ہے وزیر اعظم کو صرف سیاسی انتقام کی خاطر ہتھکڑیاں نہیں لگنی چاہیے. تو جب 1999 میں رانا صاحب کو کہہ رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ 1999 میں جب آپ کے لیڈر کو ہتھکڑی ڈلی تھی مشرف صاحب کی جانب سے، میں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ نہیں، سیاسی قیدی ہے لیکن تذلیل نہ کریں. لیکن آج آپ خود وزیر داخلہ تھے، اور آپ کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم کو ہائی کورٹ سے کالر سے پکڑ کے لے کے گئے. یہ عمران خان نہیں تھے، یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے. دنیا اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتی کہ عمران خان کے ساتھ ہی ہوا، دنیا اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہی ہوا. سر، دنیا اس طرح بھی دیکھتی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، جس میں آپ بھی وفاقی وزیر تھے، شہباز شریف جو کہ وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے، سینئر سیاستدان ہیں، انہیں بھی ایسے دھکے مار کے گاڑیوں میں ڈالا گیا. وہ تو ان کا موقف تو یہ ہے، میں ٹوٹلی اس بات کی ایڈوکیٹ ہوں کہ 2 wrongs don't make a right. جو پہلے غلط ہوا ہے اسے رکنا چاہیے. لیکن جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں تو اس کا کاؤنٹر یہ آتا ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کے یہ خیالات کہاں تھے جب یہی سارا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا؟ دیکھیں، آپ ماضی سے سیکھتے ہیں. میں نے تو آپ کو وہ بات کی ہے جو میں آج نہیں کر رہا کہ آج جب مجھے ہتھکڑی لگی ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں. میں تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ہم ہتھکڑیوں سے اتنا دور تھے جتنا آج کل میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ووٹ کو عزت دو کہ اپنی پالیسی سے دور ہیں. یعنی کہ اتنا ہمارا فاصلہ تھا ہتھکڑی سے، ہم کافی فاصلے پہ تھے. ہم نے تو اچھے دنوں میں بھی یہ بات میں نے کی ہے، اور ہم نے کبھی بھی کسی کے ذاتی انتقام کی میں نے سپورٹ نہیں کی. نہ خان صاحب نے کوئی یہ کہا ہے کہ ذاتی انتقام لیں. اب یہ بات کہ ہمارے دور میں غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، میں برملا کہوں گا کہ ہوئی ہیں، لیکن کیا ان کے دور میں نہیں ہوئی؟ ہماری تو 3.5 سال کی حکومت تھی، ان کی تو 4 وزارت عظمیٰ گزر چکی ہے. ہم 3.5 سال میں وہ سیکھ گئے ہیں جو یہ 40 سال میں نہیں سیکھے. اور سیکھنا کیا ہے؟ آؤ آئین کے مطابق چلیں. سر، ابھی آپ نے کہا کہ آپ لوگ کارنرڈ ہیں، آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. جب آپ اس پوزیشن سے نکلیں گے آپ کتنا سیکھیں گے تب پتہ چلے گا. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے 1-2 اور امپورٹنٹ چیزیں ان پر آپ سے آپ کی رائے لوں گی. ویورز ہمارے ساتھ. جی، ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی، بہت ساری چیزوں کی ڈائریکشن، چاہے لیڈر جیل میں ہو یا باہر ہو، جو پارٹیز ہوتی ہیں یا فالوورز ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، وہ اپنے لیڈر سے ہی لیتے ہیں. عمران خان صاحب کا جو ہمیشہ سے ایک طرز عمل رہا وہ یہ کہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ نہ کبھی کسی کی عیادت کے لیے جانا مناسب سمجھتے تھے، نہ کسی کے افسوس کے لیے وہ کبھی گئے، نہ کسی کے جنازے پہ وہ کبھی گئے. اور وہ اس بارے میں اتنے کلیئر تھے کہ میرا نظریاتی اختلاف ہے، میں یہ لائن اوور سٹیپ نہیں کر سکتا. آج کل ایسا کیا ہوا سر؟ آپ مجھے پتہ یہی کہیں گے کہ آپ افسوس کے لیے مولانا کے پاس گئے تھے، لیکن وہ والا جو ایک نظریہ یا ایک آئیڈیالوجی ہے یا ایک فرم سٹانس ہے چھوڑ دیا سر آپ لوگوں نے ان کو. یہ وہی مولانا ہے جن کے بارے میں آپ لوگ کیا کچھ کہتے تھے اپنے جلسوں میں بھی. میرا خیال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کوئی ایسی شخصیت ہیں جن کے دل میں ہمدردی نہیں ہے یا درد نہیں ہے یا ان کو کسی کا احساس نہیں ہے، دیکھیں وہ پاکستان کا وہ آدمی ہے کہ اس کی اپنی ماں فوت ہو گئی کینسر پہ، تو اس کو یہ احساس ہوا کہ میں تو ایک سپر سٹار تھا، اپنی والدہ کو امریکہ اور UK میں لے گیا کینسر کے لیے، لیکن میرے ملک میں ریڑھی بان ہیں، مزدور ہیں، تانگے والے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، سرکاری افسر ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، وہ شاید اپنی ماؤں، بہنوں یا بچے، بیٹوں یا والدین کی اس طرح سے کفالت کینسر میں نہ کر سکیں. تو اس نے وہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ دل میں ہمدردی کا احساس تو ہے. اور جہاں تک یہ پوچھنا کہ کسی کی عیادت کے لیے، تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اور کوئی نہیں، سب سے بدترین سیاسی مخالف میاں صاحب کی جو وائف تھیں، میرے لیے آج بھی قابل احترام ہے، کلثوم بی بی، ان کی 2 باتیں میں کروں گا. بنی گالا ہماری میٹنگ تھی اور اپوزیشن کا زمانہ تھا 13 سے 18 کے بیچ میں، اور سخت اپوزیشن کا زمانہ تھا. اور خان صاحب نے کہا کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا کیونکہ وہ سیاسی اس میں نہیں ہے، بیمار ہیں، سو نو بڑی پولیٹیکل بات نہ کریں. اور جب وہ فوت ہوئی تو ان کی دعا کے لیے پھر بھیجا بھی گیا. اعجاز چودھری صاحب اور شاید اس وقت گورنر
سرور صاحب کو شاید بھیجا گیا تھا. لیکن جب وہ بیمار تھی تب یہ بھی کہا گیا کہ یہ صرف سیاسی ڈرامے بازی ہے جو کی جا رہی ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ چلے لیٹس ناٹ گو دیئر, وہ سارا معاملہ جو ہے وہ پھر بہت بات کہیں اور چلی جائے گی. تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ نے کہا بدترین سیاسی مخالف نواز شریف, وہی بدترین سیاسی مخالف نواز شریف آنے کے بعد سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر ساتھ بیٹھنا چاہیے, امن کا پیغام لگتا ہے میاں صاحب کو لے کر آئے ہیں. آپ خود ریچ آؤٹ کر لیں اگر وہ ابھی تک آپ کو ریچ آؤٹ نہیں کرے, یا کہیں کسی نے کیا ہے آپ لوگوں سے کوئی رابطہ؟ دیکھیں ہمارا ابھی مسلم لیگ نون سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. رابطہ ہم سب سے کریں گے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سلام میں جو پہل کرتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا. حدیث کا مفہوم ہے کہ سلام میں جو پہل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے نزدیک ہوتا ہے. لیکن میں کلیئرلی بات کر دوں, ہم جس بھی جماعت سے بات کریں گے, جس بھی جماعت کی طرف ہم ہاتھ بڑھائیں گے, وہ ایک مقصد کے لیے ہوگا, پاکستان کے لیے, آزاد شفاف الیکشن کے لیے, ہمارے آنے والی نسل کے لیے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جہاں تک میں دوبارہ یہ بات کہوں, کیونکہ لوگ اگر کل ہماری میٹنگ کسی جماعت سے ہوتی ہے, پولیٹیکل کمیٹی کی, میری یا ہمارے کسی سینئر ساتھی کی, تو پہلے سے میں یہ ڈسکلیمر ساتھ رکھ دوں کہ کوئی الائنس کی بات نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بات صرف آزاد شفاف الیکشن, اس کے لیے ماحول بنانا اور آگے کا راستہ کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے. الائنس کا جہاں تک تعلق ہے وہ سینئر لیڈرشپ موجود ہے, خان صاحب موجود ہیں, قریشی صاحب ابھی تک حیات ہیں الحمدللہ, دنیا میں موجود ہیں, کل کو نکل آئیں گے تو خان صاحب اس کا فیصلہ خود کریں گے. اس کا فیصلہ خان صاحب خود کریں گے. استحکام پاکستان پارٹی نے اسد عمر صاحب کو دعوت دی ہے شمولیت کی, جس کو انہوں نے آف کورس انکار کیا ہے. غلام سرور صاحب نے کل شمولیت اختیار بھی کر لی, اور ایک لمبی فہرست ہے لوگوں کی جو یا تو سیاست کو خیر بات کہہ گئے, یا آئی پی پی میں چلے گئے, یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں چلے گئے ہیں. کون لڑے گا الیکشن پی ٹی آئی کے لیے؟ تھوڑا سا یہ سوچا ہے آپ لوگوں نے ابھی؟ الیکشن انسان نہیں لڑتا, الیکشن جو ہے وہ نظریہ لڑتا ہے. سر ٹکٹ پھر بھی دینا ہوتا ہے نا کسی انسان کو. میں اپنی بات اگر آپ اجازت ہے, آپ نے سوال کر لیا ہے تو مجھے تھوڑی سی عنایت فرما دیں. نہیں میں نے آپ کو مسلسل میں تو آپ کو پورا وقت دیا بات کرنے کا, کوئی ایسی بات نہیں جی کہ میں جواب دے سکوں. دیکھیں میں عرض ہی کر رہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ نظریہ لڑتا ہے, ووٹ نظریے کو پڑتا ہے. تو جب بات نظریے پہ آ جائے اس کے بعد شخصیات اتنی اہم نہیں رہ جاتی. اور یہ ہماری سیاست کا المیہ رہا کہ ماضی بعید میں, آج کی نہیں, آپ کی میری چائلڈ ہوڈ کی بات شاید نہیں ہے, ہمارے سے پہلے جو ایک دور گزرا ہے جس میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی سیاست تھی, یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست تھی, یا میاں طفیل صاحب کی سیاست تھی, یا اس کے بعد نئے قاضی حسین احمد صاحب آئے. یہ وہ زمانے تھے, بی بی محترمہ آئیں پاکستان, یہ وہ زمانے تھے جب نظریے پہ ووٹ پڑتا تھا. لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ سیاسی جماعتیں شخصی جماعتیں بن گئیں, اور اس کے بعد الیکٹیبلز کی وہ آ گیا, اور جاگیردار اس طرح کی سیاست آ گئی کہ ایک شخص کو ووٹ پڑنے لگے, ایک علاقے ذات برادری کے نام پہ. جب بھی سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں, نظریاتی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں, نظریے پہ جب ووٹ پڑتا ہے, جیسے روٹی کپڑا مکان کا نظریہ ہو گیا, اسلامی پاکستان کا نظریہ ہوگا, یا ہمارا جو نظریہ ہے کہ ایک انصاف کا نظام ہو, احتساب سریاب ہو, یا مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ ہم نے دیا, تو اس کے بعد آپ علی محمد جیسے کوئی بھی لوگ جن کا کوئی زیادہ کوئی سیاسی تگڑے نہ ہو, میں آج بھی دو بار الیکٹ ہو کے بھی میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے نظریے کا ووٹ پڑتا ہے. تو ہم ایسے ہی لوگوں کو کھڑا کریں گے. ورکر ہمارا موجود ہے, تنظیم ہماری موجود ہے, عوام ووٹ دینے کے لیے بےتاب ہے, اوپر صرف اچھے لوگوں کو ٹکٹیں دینی ہے. باقی جو جماعتیں کوئی جا رہا ہے, میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کوئی کیوں جا رہا ہے, لیکن آپ یہ بھی سوچئے نا, آپ یہ بھی سوچئے کہ کوئی بھی جماعت, میں استحکام پاکستان یا کسی اور جماعت کا نام نہیں لیتا, آپ یہ سوچئے کہ یہ کیا کسی نظریے پہ بنی ہے, یا یہ حالات کے مطابق جو ہیں اچانک وجود میں آ گئی ہیں. اگر نظریے پہ بنی ہیں تو ان کی جڑیں پاکستان کے عوام میں پہنچ جائیں گی. اگر نظریے پہ نہیں ہیں تو ایسے بہت سے جو ہے ہوا کے گھوڑے پہ آئے اور چلے گئے, آج کسی کو یاد بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا آپ نے خود ابھی کہا کہ سینئر لیڈرشپ بچی کون سی ہے, کوئی پی ٹی آئی کے اتنے کوئی خاص لوگ نہیں بچے. آپ بے شک سوچیں کہ آپ نوجوان ہیں, لیکن آپ سینئر رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت سے لوگ اب ایک یہ بھی جو ہے نا وہ ایک کانسپریسی سپن کر رہے ہیں کہ علی محمد خان صاحب باہر ہیں, وہ کھلا کے بات بھی کر رہے ہیں, وہ بول بھی رہے ہیں, لیکن یہ جو ایک امپریشن ہے کہ سب لوگ زیر عتاب ہیں, وہ زیر عتاب نہیں ہیں. تو کیا کوئی ایسی وجہ, کسی ریس میں آپ بھی پارٹی لیڈرشپ کی, یا کیا معاملہ ہے؟ کوئی مطلب کچھ لوگ جو ہے اس پہ کویسچنز کر رہے ہیں کہ علی صاحب کا کیا معاملہ اس وقت چل رہا ہے؟ دیکھیں پارٹی لیڈرشپ کی ریس تو عجیب سی بات ہے. چیئرمین ہمارے خان صاحب ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. باقی باہر آنے کے لیے آپ کو جیل کی صحبتیں, اور کیس میرا 9 مئی کا کیس ہائی کورٹ سے ختم ہوا, دہشت گردی کی عدالت سے 9 مئی دہشت گردی کا کیس ختم ہوا, اور جو کرپشن کے جعلی کیسز بنائے تھے اس پہ ہائی کورٹ پشاور نے اسٹرانگ آرڈرز دیے, اور یہاں تک کہا کہ ایک ڈپٹی کمشنر ایک ڈی پی او کو مثال بنائیں گے تو پھر کوئی کسی کو جعلی کیسز نہیں بنائے گا. تو 7 بار کی گرفتاری
ہائی کورٹ پشاور کے آرڈر پہ باہر ہیں، اب بھی بیل پہ ہیں، کبھی نیب کا نوٹس آتا ہے، کل بھی ہائی کورٹ میں جو ہے پیشی تھی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہاں اگر آپ کا کیس آپ نے فیس کیا ہے، آپ اپنے کیس سے ڈسچارج ہو گئے میری طرح، تو آپ باہر آ سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی ہم پولیٹیکل موومنٹ نہیں کر سکتے، جلسوں میں نہیں جا سکتے، کنونشنز نہیں کر سکتے. ابھی تک اپنے لیڈر عمران خان صاحب، ابھی تک ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی طرف جانے کے لیے بھی راستے میں مشکلات ہیں. کون روک رہا ہے؟ یہ پولیس کو آپ دیکھ لیں، جو پرچے کٹ رہے ہیں، جو چھاپے پڑ رہے ہیں، جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. نگران حکومت ذمہ دار ہے. اس وقت تو کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے نا ان پاور. دیکھیں ہمارا کوئی کارکن جو ہے، آپ مجھے بتائیں، ابھی پرسوں بہت زبردست ریلی نکالی ہے محترم سراج الحق صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کا میرا ہم سب کا حق ادا کیا ہے جو انہوں نے غزہ کے لیے اور فلسطین کے لیے لبیک اقصی جو انہوں نے ریلی نکالی ہے. لیکن ہم جب نکالنا چاہ رہے تھے ہمیں اجازت نہیں ملی. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمارا دل فلسطین کے ساتھ نہیں دھڑکتا؟ تو ہم پہ کبھی پولیس کے پرچے، کبھی چھاپے. تو یہ وہ بات ہے نا جو میں کر رہا ہوں کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہو تاکہ ہم الیکشن کی طرف جائیں. تو صاف شفاف الیکشن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف الیکشن والے دن صاف شفاف ہو، اس سے پہلے کی جو انوائرمنٹ ہے. ایک جماعت ہے، دیکھیں مجھے اس پہ آخری چند سیکنڈ دے دیجئے. ایک جماعت ہے جو یوتھ کی جماعت ہے، جو نوجوانوں کی جماعت ہے، 60-65-70% نوجوان جس کے ساتھ ہے، جس نے مرکز میں حکومت بنا لی تھی، جس نے سینٹ کا اپنا چیئرمین بنا دیا تھا، جس کی خیبر پختونخوا، پنجاب میں حکومت بن گئی، سندھ میں اپوزیشن لیڈر، بلوچستان میں کولیشن، گلگت بلتستان میں ہماری حکومت بن گئی، کشمیر میں ہماری بن گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں ہماری جڑیں ہیں. تو آپ کیسے اس جماعت کو سائیڈ لائن کر سکتے ہیں جو عوام کے دلوں میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ کاکر صاحب نے ویسے کہا ہے کہ کون سائیڈ لائن کر رہا ہے، سب کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، سب الیکشن لڑ سکتے ہیں. سب بس وقت بالکل ختم ہو گیا. ون لائنر کامنٹ میں ضرور چاہتی ہوں اس ایشو پر. عمران خان صاحب کے وکیل نے آ کر کہا کہ ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے جیل کے اندر. آپ کو میں نے بڑے ٹاک شوز پہ دیکھا، جو بھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ رہ گئے ان کو بھی میں سنتی ہوں. اس کو آپ لوگ ایشو کیوں نہیں بنا رہے؟ یہ تو بڑی ایک سنگین بات ہے اگر یہ سچ ہے تو. لیکن اس پہ کل یہ جو بات باجوہ صاحب نے کی، جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کل بات کی، اس پہ کل کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اور شام کو ایمرجنسی میں میٹنگ ہوئی اور اس پہ اعلامیہ بھی ہمارا جاری ہوا. اور ہماری اسٹرانگ ڈیمانڈ ہے، 2-3 مین ڈیمانڈ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے، اور حکومت وقت ذمہ دار ہے ان کی صحت کی، ان کے کھانے کی، کہ اس میں کوئی ملاوٹ جو ہے وہ نہ ہو. دوسرا یہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور کل ہمارے اعلامیہ میں یہ تھا کہ باقی تو جس بھی اسپتال کو آپ نے سیمپل بھیجنے ہیں، لیکن ہمارا اعتماد شوکت خانم ہاسپٹل پہ ہے. شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے ان کے سیمپلز بھی بھیجے ہیں، اور ان کے جو ڈاکٹر ہیں، خاص کر جو لیڈ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، وہ آ کے ان کو چیک کریں تاکہ اس چیز کا جو ہے ایک بات صاف سامنے آ سکے. کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم تو چھوڑیں، حکومت بھی کوئی رسک لے سکتی ہے، لینا بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے، نہیں ہونی چاہیے. خدشے کا اظہار کیا ہے ان کے وکیل نے، لیکن یور رائٹ کہ اس چیز کی جو ہے تحقیق ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب، آپ کے وقت کے لیے. ویورز، پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت سے کچھ عام ایشوز ان پر ان کی رائے لی. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے کہ نہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بات کریں گے سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نہیں ہو سکتا، اور اس پر جو مختلف ماہر قانون ہیں ان کی رائے منقسم ہے. تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے اس آئیڈیا کو، کیونکہ ظاہر ایک حساس نوعیت کا معاملہ بھی ہے اور اس کو لے کر بڑی کنٹروورسی بھی ہے جو ہم آج کل اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. سینئر ماہر قانون ہے حافظ احسان کھوکر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے گفتگو کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. سر قانون پر بھی بات کروں گی آپ سے، لیکن پہلے ایک ہوتا ہے نا، ایک بنیادی انسانی حقوق کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ کانسیپٹ فٹ ان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بڑی تنقید ہے، وہ کہتے ہیں انفرنجمنٹ ہے بیسک ہیومن رائٹ کی کہ آپ کسی سویلین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں. نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک کانسیپٹ ہے اسپیشل لاز کا اور اسپیشل کورٹس کا جی، اور اس کے اندر یہ ریکگنائز پرنسپل ہے، اور پاکستان کے اندر بھی یہ پرنسپل ریکگنائزڈ ہے. ہم نے اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر بھی اسپیشل لاز بنائے اور اس کے اندر کورٹس کام کر رہی ہے. ہم نے بینکنگ کے لیے بھی اسپیشل لاز بنائے، ان کی کورٹس کام کر رہی ہیں. ہم نے کنزیومر کورٹس ہیں، اس کے بعد آپ کی نیب کورٹس ہیں، اسپیشل لا ہے، اسپیشل کورٹس کام کر رہی ہیں. اسی طرح جو آپ کا آرمی لاز ہیں وہ اسپیشل لاز ہیں، اور ان اسپیشل لاز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں فرسٹ جو آپ کے آرمی کے جو ریگولر آرمی امپلائیز ہیں ان کے ڈسپلنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوفینسز کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک اور چیز جو آرمی لا سے اٹیچ ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز، یا آرمی کسی جگہ آن گوئنگ آپریشن کر رہی ہے تو اس کو اگر کوئی شخص اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے، یا وہ
ایسا شخص جو ہے جو سویلین ہے اور آرمی کے اندر بیٹھ کے کام کر رہا ہے ایز اے سویلین امپلائی تو وہ اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کی ٹیررزم جو ہے اس لیول تک چلی جائے کہ جس سے آپ کے نیشنل سیکیورٹی تھریٹس جو ہے اس کے اندر یہ لا اپلائی کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آرمی کے اندر کام کرتے رہے ہیں اور پھر جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو دین دیر از آلسو ریسٹرکشن کہ جی آپ نے وہ ساری چیزیں نہیں کرنی جو ملٹری لاز کے اندر آئے. تو یہ دنیا کے اندر ریکگنائز پرنسپل ہے اور دنیا کے ہر ملک کے اندر ملٹری لاز ہیں اور ان ملٹری لاز فار اسپیسیفک سچویشن فار اسپیسیفک پرپزز اور فار اسپیسیفک اپلیکیشنز ہیں. اب یہ جو لاز ہیں جس کے متعلق یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ہر سویلین پہ لا اپلائی نہیں کرتا, یہ صرف اس سویلین پہ لا اپلائی کرے گا کہ جو ان لاز کی وائلیشنز کرے گا. اور وہ جو لاز کی وائلیشن ہے وہ پہلی دفعہ ہمارے لاز کے اندر جو تھی جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے یا 1953 کا آپ کا ایئر فورس ایکٹ ہے یا 1961 کا آپ کا نیوی آرڈیننس ہے, اس کے اندر پہلی دفعہ یہ امینڈمنٹس جو تھی وہ 1967 کے اندر آئی اور اس کے اندر 2D1 جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا اور اس کے ساتھ 2D12 کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا کہ ایسا شخص جو پاکستان آرمی کا ریگولر امپلائی نہیں ہے اگر وہ اوفینس کرتا ہے اور وہ اوفینس جو ہے ان لاز کی وائلیشنز کے اندر آتا ہے جس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی ہے جس کے اندر ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر آپ نے اٹیک کرنا ہے یا آرمی کے آن گوئنگ آپریشنز کو رکھنا ہے تو ان کے اوپر وہ لا اپلائی ہوگا. دو باتیں آپ نے جو ابھی کچھ کورٹس کا ذکر کیا, یہ ساری کورٹس تو انڈر دا پرائم امبریلا آف سپریم کورٹ ہی آتی ہیں, ملٹری کورٹس کا معاملہ فرق ہے. تو یہ اس لیے بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس دن جو کچھ بھی ہوا 9 مئی کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کر لیں جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک لائن تھی جو کراس کی گئی, یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. ان میں سے کوئی بھی سرٹیفائڈ کلیمڈ ٹیررسٹ نہیں ہے, سویلینز تھے, لائن اوور سٹیپ کی ہے انہوں نے, ان کو ٹرائی کیا جائے, یہ بھی کوئی نہیں کہتا نہ کیا جائے, لیکن وائی ان دی ملٹری کورٹ باقی ملک کی باقی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے. نہیں ایسی بات وہ اہل نہیں ہے. نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک آپ کے ملک کا قانون ہے اور وہ قانون جو ہے وہ آپ کی جو پارلیمنٹ تھی اس نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ان لاز کو پروٹیکٹ کیا کہ یہ تینوں لاز ایسے ہیں جن کو آپ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 8 کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے اور آرٹیکل 8 کے سب آرٹیکل 3 کے اندر ایک ایکسیپشنز پرووائڈ کی گئی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 75 کے اندر آئیں. سپریم کورٹ نے نمبر 1 کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے اور پھر جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ انفرنجمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے. پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ فار اسپیسیفک پرپزز فار اسپیسیفک لیجسلیشن فار اسپیسیفک پیپل ہو سکتی ہے, یعنی کہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس انسٹالیشن پہ جا کے اٹیک نہیں کرتا یا ٹریس پاس نہیں کرتا تو اس پہ لا اپلائی نہیں کرے گا, لیکن جب آپ اس کو لا وائلیٹ کر دیں گے اس چیز کے اندر جا کے تو پھر وہ لا آئے گا. پھر یہ معاملہ جو ہے 96 سپریم کورٹ کے اندر گیا, سپریم کورٹ نے ان امینڈمنٹس کو ان لیجسلیشنز کو اور اس سارے پروسیس کو ویلیڈیٹ کہا. پھر یہ 2007 کے اندر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا, انہوں نے ان امینڈمنٹس کو ویلیڈیٹ رکھا اور یہ جو سارے پرنسپلز سے اس کو اپہولڈ کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی پبلک اسکول کا ایک انسیڈنٹ آیا تو 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی, اس کو چیلنج کیا گیا تو 17 رکنی بینچ بنا, اس میں سے 11 ججز نے اس کو انڈورسمنٹ کی. پھر 2017 کے اندر دوبارہ 5 ممبرز بینچ جو تھا جو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں بنا, انہوں نے بھی سارے پرنسپلز کو کنسیڈر کیا اور یہ ہولڈ کیا کہ یہ جو 67 کے امینڈمنٹس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے اور الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. آپ نے بہت سارے بتائے 2D1 اور 2D2 آپ نے اس کا حوالہ دیا, سیکشن 59(4) سپریم کورٹ نے آئی تھنک پرابلی انہی کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا ہے جو ابھی حالیہ فیصلہ ہے. تو اب پھر سوال یہ آ جاتا ہے کہ جو ہائیسٹ کورٹ ہے ملک کی اس پر اعتماد نہیں ہے اس کے فیصلے پر. دیکھیں نہیں یہ ایشو نہیں ہے, اعتماد کی بات نہیں ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جب آپ کی ٹرائیکاٹمی آف پاور آتی ہے تو پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے لیجسلیٹ کرنا اور نمبر 2 یہ ہے کہ جوڈیشری کا کام ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا. پارلیمنٹ کا کام ہے یا گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی میکنگ کرنا اور جوڈیشری کا کام یہ ہے کہ اگر وہ پالیسی جو ہے ود ان فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ کر رہی ہے تو آپ اس کو اسٹرک ڈاؤن کریں. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی 48 ایئرز سے ایک کنسسٹنس پریکٹس ہے اور 55 ایئرز سے ایک لا آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ایک دفعہ نہیں بار بار کنسیڈر کی گئی ہیں اور ان پرنسپلز کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے. اب جب اپ ہولڈ آپ نے کر دیا اور اس کے بعد آپ نے جا کے صرف 5 ممبرز, اب کانٹیکسٹ ہم اس میں آ جاتے ہیں کہ 9 مئی کے کانٹیکسٹ کے اندر کیس تو یہی تھا نا جی, کیس یہ تھا کہ 9 مئی کے اندر جن لوگوں نے یہ ریڈ لائن کراس کی ہے, نمبر 1 یہ ہے
کہ لا کی جو وائلیشن ہے چاہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے وہ وائلیشن آف لا ہی ہے اور اس کا ایک سیریس کانسیکوینس ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اسلام آباد کے اندر مختلف ڈپلومیٹک ایمبیسیز کام کر رہی ہیں. اگر وہاں پہ جا کے اگر آپ جاتے ہیں یا ٹریس پاس کرتے ہیں یا جرم کرتے ہیں تو نہ اس کے اندر پاکستان کا لا اپلائی نہیں کرتا, اس کے اندر جو لا ہے اس کنٹری کا اپلائی کرتا ہے. یعنی کہ اس سوال کو میں ایسے فریز کر لیتی ہوں کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے باہر جاتے ہیں جو کہ ماضی میں گیا بھی گیا, جایا بھی گیا, اٹیک بھی کیا گیا, اس صورت میں پھر کیا لا اپلائی کرتا ہے؟ پارلیمنٹ کے باہر اگر کوئی موقع چلا جاتا ہے جا کے پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ دیتا ہے. اب آپ یہ ہے کہ اگر آپ نے آرمی کو آرٹیکل 245 کے اندر کال کیا, اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب دھرنے بھی آئے تھے تو آرمی آئی تھی, اگر اس نے کسی نے آرمی کے اس پروسیس کو روکا تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کا اسپیشل لا اپلائی کرے گا. لیکن اگر آپ نے آرمی بلائی نہیں ہے اور آپ نے وہ جگہ نوٹیفائڈ ہی نہیں کی تو اس کے اندر آپ کا ریگولر لا جو سارے مسئلے کے اندر ایک مسئلہ اور جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جب آپ اس طرح کی ایک چیز کو ایک دفعہ اپلائی کر دیتے ہیں, انیکٹ کر دیتے ہیں, تو پھر دیر از نو لائن. نہیں کیوں لائن نہیں ہے نا, دیکھیں نا جتنے لوگ ابھی اٹھائے گئے ہیں, جو فہرستیں تیار کی گئی ہیں, کیا ہمارے پاس حتمی ثبوت ہے کہ وہ براہ راست اٹیکس میں انوالو تھے؟ نہ اب آپ یہ دیکھیں, اب یہ ہے کہ جو 9 مئی کا ایک تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں لیگلی کہ 9 مئی کی انسیڈنٹ کی حد تک اگر سپریم کورٹ آف پاکستان رہتی تو شاید ایکسیپٹیبلٹی آف ججمنٹ کی فنڈامنٹل رائٹس یا اس پروسیس کے اندر آتی کہ یار چلیں ریڈ لائن کراس کے, حالانکہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور اگر وہ وائلیٹ کرے اسے پنش کیے. لیکن ہوا یہ ہے کہ آپ نے صرف 9 مئی سے نکال کے وہ جو لا کے اندر چیزیں تھیں آپ نے اسی الٹرا وائل, اب اس کا ریپرکشنز کیا ہے, پھر میں آپ کی اب اس کا ریپرکشنز یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ریلیٹنگ ٹو دی نیشنل سیکورٹی کرتا ہے اور وہ سویلین ہے تو آپ اس کو جا کے تو ملٹری لاز کے اندر یا ملٹری کورٹس میں نہیں کر سکتے. اب آرمی کے اندر جو سویلینز لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ لاز کی وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ رہتے ہوئے آرمی کے اندر آپ ان کو نہیں کر سکتے بیکاز دے آر سویلین. اب ریٹائرڈ لوگ جو بندے ہیں وہ نکل کے کام کرتے ہیں, وہ کراس بارڈر کے اندر بیٹھ کے, اب گلبھوشن جو ہے وہ بھی تو سویلین تھا نا جی, اگر اس کو آپ نے پاکستان کے اندر ٹرائی کیا ہے تو اسی لا کے اندر 1967 کی وجہ سے لا کیا. اب وہ ساری چیزیں اس امبریلا کے اندر سے نکل گئیں جو ایک بلینکٹ کی طرح آپ نے ان امینڈمنٹس کو الٹرا وائرز آف دا کانسٹیٹیوشن کا. اب جو اگلی چیز آ گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر نمبر 1 یہ ہے کہ اگر 9 مئی کی حد تک جایا جائے تو کورٹ کہہ سکتی تھی کہ یار اس کا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں, اور وہ سیکشن 73. تو اعتراض یہ ہے کہ جو براڈر قانون ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب لا آپ کا اپلائی کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, لا کو اپلائی ہونا چاہیے irrespective of the fact ہوا کیا. سر وقت تھوڑا سا کم ہے, مجھے یہ بتا دیں اس کے آگے کیا یہ ریویو ہو سکتا ہے, کوئی ریویو کیا جائے گا؟ کوئی خبریں ہم نے پڑھی تھی کہ شاید حکومت ہی ریویو کے لیے جا رہی ہے لیکن کوئی حتمی بات نہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے, اس کے اندر اب 30 ڈیز کا ٹائم ہے اور اب اس کے اندر ایک لارجر بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کیس کا فیصلہ کرے گا. اگر فیڈرل گورنمنٹ, اور ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ جائے گی تو اس کے اندر یہ 5 ججز نہیں ہوں گے اور 30 دن کے بعد 14 دن کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب بینچ کو کانسٹیٹیوٹ کر کے جو لارجر بینچ ہے 6, 7, 8 یا 9 کا ہوگا اس کے اوپر جا کے پھر وہ یہ ساری چیزیں اوپن ہے. اگر اپیل ایکسیپٹ ہوتی ہے, اگر اپیل ایکسیپٹ ہوتی ہے تو پوزیشن چلی جائے گی 1967 کے اندر, اور اگر یہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ پھر اس سبجیکٹ میں لیجسلیشن بھی نہیں کر سکتی کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کو کسی لیجسلیشن کے ذریعے نلیفائی نہیں کر سکتے. کامنٹ کر دیں, کوئک کامنٹ کر دیں. انٹرنیشنل امیج کیا جا رہا ہے؟ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کی وائلیشن ہوگی پاکستان کی طرف سے, جو ابلیگیشنز ہیں انہیں وائلیٹ کرے گا پاکستان اگر یہ کرے گا. میں اب آپ کا پاکستان بھی ان ہیومن رائٹس کا سیگنیٹری ہے. دنیا کے 36 ممالک کے اندر جو ہے وہ آپ کا ملٹری لاز کے نیچے ملٹری کورٹس بھی کام کرتی ہیں. اب ریگولر جو آپ کا پروسیس ہے اس کے اندر آپ کے 2 اپیلز ہیں, ایک آپ کو سیشن جج نے سزا دی ہے اسپیشل کورٹ نے, آپ ہائی کورٹ میں چلے گئے, آپ سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے. اب ملٹری کورٹس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اگر پہلے پروسیکیوٹ کیا گیا ہے اس کی آپ اپیل جو ہے وہ بریگیڈیئر لیول تک کرتے ہیں, پھر آپ کے پاس آرمی چیف کی مرسی ہے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس کو آپ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سپریم کورٹ کے اندر بھی آ سکتے ہیں. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان پچھلے 48 سال سے کیا یہ سمجھتی رہی ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں تھی جو یکدم یہ وائلیشن آ گئی ہے؟ یہ وہ بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا. میں آپ سے اس پہ ضرور بات کرتی کیونکہ بہت سے فیصلے اس قانون کے تحت ماضی میں کیے گئے جنہیں بعد میں کہا گیا کہ وہ غلط تھے, بٹ اب میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. میں اس پہ کہوں گا وہ انڈیویجول تھے ایز اے لا کے اوپر
پر پہلی ججمنٹ آئی ہے جو آرٹیکل 184(3) کے آئی ہے. کچھ کنوکشنز تھیں جو سیٹ اسائڈ بھی ہوئیں, کو اپہولڈ بھی ہوئیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بعد جو ٹیررسٹ بھی 350 کے قریب تھے ان کی بھی اپیلز آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پینڈنگ. چلیں کسی اور نشست میں اور تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویورز, حافظ احسان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ملٹری کورٹس میں سویلینس کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں, تفصیل سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی نیوز ٹاک سے. آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.